अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज इस वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। जब से रोमी की शादी हुई थी वो एक अजीब खौफ का शिकार थी। जब तक उसका शोहर इमरान उसके साथ था उसे अपने कमरे से इतना खौफ महसूस नहीं होता था जितना अब होने लगा था। इमरान जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी ने उसे 2 साल के लिए बैरूने मुल्क भेज दिया। वो भी बहुत खुश था। इस तरह इमरान को ज़्यादा रकम कमाने का मौका हाथ आ गया था। 2 साल का मुआहिदा पूरा हो जाने पर उसे देश वापस अपने मुल्क आ जाना था और 2 साल में वो इतनी दौलत कमाने में कामयाब हो जाता कि अपना ज़ाती घर ख़रीद ले। इमरान के वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना ज़ाती मकान ख़रीद कर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें, मगर सारी ज़िंदगी उनकी किराए के मकानात में ही गुजर गई। ज़िंदगी में उन्होंने ये अच्छा काम किया था कि अपने बेटे इमरान को बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा दिया था। उसकी आला तालीम के सबब ही प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे की नौकरी मिल गई थी। वालिद अच्छी तालीम ना होने के सबब सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। एक मजदूर आदमी घर का चूल्हा जला ले वही बड़ी बात होती है। ऐसे में वो ज़ाती मकान कैसे ख़रीद सकता है। जिस मकान में वो रह रहे थे ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी मकान था जो उन्होंने बदला था। इमरान की शादी के 6 माह बाद की ज़िंदगी ने उसके वालिद साहब को मोहलत ही ना दी और उनका इंतकाल हो गया। जिस मकान में रूमी रहती थी वो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में उसकी सास रहती थी जबकि दूसरे कमरे में रूमी खुद सोती थी। वो रात को जब कमरे में सोती उसे महसूस होता कि जैसे कमरे में कोई है। आज भी वो थकी हारी बिस्तर पर लेटी तो फ़ौरन ही नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई बदसूरत आदमी घोड़े पर सवार है और रूमी उसे देखकर भाग रही है। वो अपनी तेज़ धार तलवार से उसे हलाक कर देना चाहता था। घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था लेकिन फिर भी रूमी के करीब नहीं आ पा रहा था। अचानक रूमी को ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। घोड़े पर बैठे हुए शख्स ने एक ज़ोरदार कहका बुलंद किया और तलवार समेत घोड़े से कूद पड़ा। रूमी उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर चीख पड़ी। उसे रूमी की चीख की क्या परवाह थी। उस आदमी ने एक भरपूर वार से उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी और उसने बालों से रूमी के तन से जुदा सर को फिजा में बुलंद किया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। उस वक्त उसका चेहरा इंतहाई मकरू नजर आ रहा था। एक झटके से रूमी की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। अभी वो चारपाई से उठने का सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके बदन पर कोई भारी शय रेंग रही हो। उसके वज़न से रूमी का सांस घुटने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। रूमी के मुंह से चीख का निकलना था कि वो शय उसके बदन पर से अपना वज़न कम करती चली गई। रूमी ने जैसे ही महसूस किया कि उसके बदन से वज़न कम हो गया है तो वो फ़ौरन बिस्तर से उठी और अपनी सास के कमरे की तरफ लपकी। उसकी बेतरतीब सांसों और घबराहट को देखकर सास भी घबरा गई। क्या बात है बहू, खैरियत है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो अम्मी वहाँ। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या है वहाँ? लेकिन पहले ठहरो, तुम ये पानी तो पी लो ताकि तुम्हारी घबराहट दूर हो। रूमी ने फिर जैसे तैसे करके पानी का गिलास पी लिया। चंद लम्हों में वो इस काबिल हो गई कि ठहर ठहर कर अपनी बात बयान कर सके। जब उसने अपने साथ होने वाले वाक़ये का जिक्र किया तो सास मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात, ख्वाब देखकर इतना खौफज़दा हो गई। अरे भाई, ऐसे ख्वाब कभी कभार आ जाते हैं, इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है। मैं जब नींद से बेदार हुई तो मुझे महसूस हुआ कि कोई भारी शय मेरे जिस्म पर चल रही है। मेरे चीखने पर वो शय मेरा जिस्म छोड़कर चली गई। ये तुम्हारा वहम है। ऐसा किस तरह हो सकता है कि कोई भारी शय तुम्हारे जिस्म पर चले और तुम्हें कुछ ना हो? मेरी बात को झूठ ना समझें, यह हकीकत है। अच्छा, तुम क्या चाह रही हो वो बता दो। मैं इस कमरे में अब नहीं सोऊंगी। बस इतनी सी बात। ठीक है, तुम मत सोना। ठीक है, कल मैं तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए अकेली उस कमरे में सोऊंगी। ऐसा नहीं करें, कहीं वो शय आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे अम्मी। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। दूसरी रात आने पर रूमी के बार बार मना करने पर भी उसकी सास उस कमरे में सो गई। वो रूमी को मुतमईन करने को कमरे में बज़ाहिर सो रही थी लेकिन असल में वो जाग रही थीं। अंदर से वो भी खौफज़दा थीं कि कहीं वाकई उस कमरे में आसेब ना हो, क्योंकि आसेब ही मुख्तलिफ शक्ल में आकर तंग करते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। उनकी आंखों से नींद दूर थी।
بار بار کروٹیں بدل بدل کر نیند کو لانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایک خوفناک شکل کا کالا بلّا تیزی سے ان کی جانب آیا۔ اسے دیکھ کر تو ساس کی گھگی بن گئی۔ بے اختیار ان کا دل چاہا کہ وہ بستر سے اٹھ کر بھاگ جائیں، مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کالا بلّا چھلانگ لگا کر ان کے پیٹ پر سوار ہو گیا۔ وہ بہت وزنی تھا، انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ کالا بلّا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ آگے کے دونوں پاؤں کے پنجے اس نے ساس کے سامنے لہرائے۔ ان پنجوں میں تیز دھار ناخن چمک رہے تھے۔ وہ حیرت سے ان ناخنوں کو دیکھنے لگیں۔ کالا بلّا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے وہ ناخن ساس کے پیٹ میں داخل کر کے پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پیٹ پھٹنے کی دیر تھی کہ اس میں سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ بڑی بی میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ انہوں نے زور سے کالے بلے کو دھکا دیا اور خود اپنے پیٹ کو پکڑ کر چیختی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر دوڑ پڑی۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ ارے کمبخت بلے نے میرا پیٹ پھاڑ دیا ہے۔ لیکن پیٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ ارے ہاں، پیٹ تو واقعی بالکل ٹھیک ہے، مگر کمرے میں مجھے ایسے لگا تھا کہ اس منحوس کالے بلے نے پیٹ پھاڑ دیا ہے اور سرخ خون بھی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا امی کہ اس کمرے میں کچھ ہے۔ ہاں بیٹی، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، تمہارا کمرہ آسیبی ہے۔ عمران بھی ملک سے باہر چلا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ کہیں ہمیں یہ آسیب نقصان نہ پہنچا دے امی۔ تنگ تو کرنا اس نے شروع کر دیا ہے بیٹی، کسی دن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں آسیب سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ چلو آؤ بیٹی، تمہارے کمرے میں چل کر سوچتے ہیں۔ امی کیا بات ہے، آپ مجھے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا تھا۔ کیا یاد آ گیا تھا امی؟ آج سے 15 سال پہلے میں جہاں رہتی تھی وہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ کیسے واقعات؟ اس طرح کے جیسے اب ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس گھر کے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا تھا۔ جب انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو پھر ایک دن اس گھر میں جو آسیب تھا وہ ان کی جوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کبھی وہ لڑکی گھر کے لڑکوں کو مارتی، کبھی انہیں دبوچ کر ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ کئی لوگ مل کر اس لڑکی کو قابو کرتے تھے، اسے رسیوں میں جکڑ دیتے تھے، تب کہیں جا کر قابو میں آتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کسی مولوی سے لڑکی کا علاج کرایا۔ لڑکی کا علاج ہو جانے پر وہ گھر خالی کر کے چلے گئے۔ جب لڑکی کا علاج ہو گیا تھا پھر وہ گھر کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ اس لیے کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے لڑکی کا علاج ضرور کر دیا ہے، مگر اس گھر میں جو مخلوق رہتی ہے وہ پھر کسی اور کے جسم میں داخل ہو کر اس لڑکی سے زیادہ تمہیں پریشان کرے گی۔ اس لیے ان لوگوں کا گھر خالی کر دینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور آج تک وہ گھر انسانوں سے پھر آباد نہیں ہو سکا، ابھی تک خالی پڑا ہے۔ تو کیا ہمیں بھی یہ گھر خالی کرنا پڑے گا؟ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ رومی کے پاس آئیں۔ رومی بیٹی، میں عمران کے ماموں کے پاس جا رہی ہوں۔ امی مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ تم ڈرو نہیں، اگر ڈر محسوس ہو تو برابر والے گھر سے آپا کو بلا لینا۔ چلیں ٹھیک ہے امی۔ ساس کے جانے پر رومی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں ایسی مصروف ہوئی کہ اسے ڈر خوف کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ اس وقت چونکی جب ساس گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاں بھائی، میرے جانے پر کچھ ہوا تو نہیں؟ امی جان، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، دن میں ویسے بھی ڈر کہاں لگتا ہے، رات کی تاریکی میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیا ماموں سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں بھائی، ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کیسے نہ ہوتی۔ سارا دن وہ گھر میں بنائے ہوئے آستانے میں آنے والے لوگوں کے بچوں کو جھاڑ پھونک جو کرتے رہتے ہیں، یہی ان کی مصروفیت اور یہی ان کا روزگار ہے۔ ماموں نے کیا بتایا پھر؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کسی دن گھر پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آسیب ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ یہ 4 تعویذ جلانے کے لیے دیے ہیں، روزانہ 1 تعویذ جلانا ہوگا، پر ماموں سے کہیں جلدی آ جائیں، اللہ نہ کرے کچھ ہو نہ جائے۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ ماموں بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں، ان کے آگے بڑے سے بڑا جن بھی ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، میں تم سے جھوٹ بولوں گی کیا؟ پھر ٹھیک ہے امی۔ عصر کے فوراً بعد ساس نے ماموں کا دیا ہوا 1 تعویذ صحن میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو نالی میں بہا دیا۔ وہ مطمئن تھیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، وہ مخلوق انہیں ہرگز پریشان نہیں کرے گی۔ جب رات وہ سونے کو بستر پر لیٹیں، گھر میں سناٹا تھا تو وہ پرسکون نیند سو گئیں۔
اچانک رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں جیسے بھونچال سا آ گیا ہے۔ رومی کے کمرے سے برتن پھینکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ برتنوں کے زمین پر گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کے مارے وہ دونوں لرز کر رہ گئیں۔ خوف و دہشت سے ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ کر محلے والوں کو گھر میں بلانا چاہ رہی تھیں، مگر ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ پوری رات ایسے ہی ڈرتے ہوئے گزری۔ رومی کے کمرے میں اتنے برتن نہیں تھے جتنے برتن رات بھر گرتے اور ٹوٹتے رہے۔ فجر کی اذانیں ہونے پر یہ سلسلہ بند ہوا اور ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ رات بھر جاگے رہنے سے ان کی آنکھیں بھوجل تھیں۔ چند لمحے کو سکون میسر آنے پر وہ بستر پر ایسے سوئیں کہ دن چڑھے ہی ان کی آنکھ کھلی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ رومی نے باتھ روم جاتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک نظر ڈالی۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ رات بھر برتن گرتے اور ٹوٹتے رہنے کی آواز ان دونوں ساس بہو نے سنی تھی، مگر کمرے میں ایک برتن زمین پر ٹوٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالکل اسی طرح صاف ستھرا کمرہ تھا جیسے رات میں اس کمرے میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ رومی کے ساس کو بتانے پر انہوں نے بھی کمرے میں ایک نظر ڈالی اور اسے رومی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے برتن ٹوٹ رہے ہیں، مگر کمرے میں ایک برتن بھی نہیں ٹوٹا۔ امی، یہ بڑے ہی خطرناک قسم کے آسیب ہیں جو ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہیں۔ بیٹی تم فکر مت کرو، عمران کے ماموں بھی کوئی کم نہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر اس آسیب کو بھگانا آسان نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے۔ عصر کے وقت دوسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہونے پر وہ دونوں ساس بہو ایک ہی کمرے میں سو گئیں۔ آدھی رات گزر جانے پر شور سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی شادی کی تقریب ہو اور لوگ خوشیاں مناتے ہوئے رقص و محفل کی تقریب سجائے ہوئے ہوں۔ پھر کچھ دیر گزر جانے پر ایسا لگا کہ بیک وقت بہت سارے لوگوں نے چھت پر اچھل کود شروع کر دی۔ وہ دونوں سہمی ہوئی بستر پر لیٹی رہیں۔ جیسے ہی فجر کی اذانوں کی آواز آئی، چھت پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ان کی آنکھیں نیند سے بھوجل تھیں، اس لیے سکون ہونے پر انہیں نیند آ گئی اور صبح ہونے پر ہی وہ بیدار ہو گئیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر رومی چھت پر ڈرتے ڈرتے گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی رات کو چھت پر شادی کی تقریب منعقد تھی، ضرور چھت پر پھول وغیرہ پڑے ہوں گے، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھت بالکل صاف پڑی تھی۔ شام میں تیسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ حسب معمول رات میں آسیب نے انہیں ڈرانے کے لیے زور زور سے کبھی کھڑکی کبھی دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دروازے اور کھڑکی کو اتنے زور سے بجایا جا رہا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ خاصی دیر دروازہ اور کھڑکی بجنے کے بعد خود ہی بجنا بند ہو گئے۔ روزانہ کی طرح آج انہیں آسیب سے ڈر کم محسوس ہوا تھا۔ صبح بیدار ہونے پر وہ دونوں معمول کے کام میں مشغول ہو گئیں۔ شام ہوئی اور چوتھا تعویذ بھی جلا دیا۔ رات ہوئی اور آسیب کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ وہ انتہائی بدصورت شخص تھا جو بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ چل یہاں سے دفع ہو جا، ساس نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب میں کچھ کہا، مگر وہ ایسی زبان میں تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولتا رہا اور ساس وہاں سے اسے چلے جانے کو کہتی رہی۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ جب ساس نے عمران کے ماموں کی دھمکی دی کہ وہ آ کر ان سے خوب نپٹے گا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر ساس اور بہو دونوں خوش ہو گئیں۔ انہیں عمران کے ماموں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آسیب پر ماموں کی دھمکی کام کر گئی۔ وہ انہیں مزید خوفزدہ کرنے کی بجائے خاموشی سے چلا گیا اور وہ اس کے جانے کے بعد پرسکون ہو کر سو گئیں۔ شام ہونے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ رومی نے لپک کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر عمران کے ماموں کھڑے تھے۔ اس نے انہیں اندر آنے کو راستہ دیا۔ ماموں اندر چلے آئے۔ ماموں نے 4 دن کی تفصیل پوچھی تو جو ان پر گزری تھی وہ سب انہوں نے بیان کر دی۔ میرا شک درست تھا۔ کیسا شک؟ یہی کہ وہ آسیب تمہیں محض خوفزدہ کر کے بھگانا چاہتا تھا۔ وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں بیٹی، یہ حقیقت ہے۔ جنات کے وجود کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ جنات کی 2 قسم ہیں۔ ایک قسم شریف ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جبکہ دوسری قسم جو شریر ہوتی ہے وہ ویران گھروں اور درختوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خوفزدہ کرنے کو ڈراتے ہیں۔ انسانوں کو ڈرانے کے لیے یہ مختلف روپ اختیار کر لینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے ڈرا نہ جائے۔
تم نے دیکھا جب آسیب سے نہیں ڈری تو وہ میری صرف دھمکی دینے پر فوراً ہی دفع ہو گیا۔ یہ بات میں اس وقت بھی تمہیں بتا سکتا تھا، لیکن تمہیں میری بات کا یقین نہ آتا اور تم کسی اور ٹھگ کے پاس چلی جاتی اور اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتی۔ میں نے تمہیں 4 تعویذ اس لیے دیے تھے، میرے دیے تعویذ جلانے سے تم میں اعتماد پیدا ہو اور تم آسیب سے ڈرنا چھوڑ دو، اور دھمکی بھی دے دی تم لوگوں نے۔ بس میں یہی چاہتا تھا کہ تم آسیب سے ڈرنا چھوڑ دو اور وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گا۔ ہاں ماموں، واقعی ہم تعویذ جلانے سے پہلے آسیب سے بہت خوفزدہ تھے اور اس گھر کو چھوڑ دینے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اب ہمیں اعتماد آ گیا ہے اور جب اس کے ڈرانے پر ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی ڈرانا چھوڑ دے گا۔ رومی کی بات سن کر ساس بھی مسکرا دیں۔ ماموں بھی خوش تھے کہ وہ دونوں جان چکی ہیں کہ آسیب پر قابو پانے کے لیے ڈر اور خوف پر قابو پانا ہوگا۔ 2 ہفتے ان کے امتحانات کے تھے۔ آسیب نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کئی بار دونوں ساس بہو کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی اور پھر خود ہی ہار گیا اور انہیں ڈرانا اور خوفزدہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بھی خوش تھیں کہ ان کی ذرا ہمت دکھانے سے آسیب کو شکست ہو گئی۔ عمران کے وطن لوٹ آنے تک وہ خوب مزے سے اس گھر میں رہیں۔ محلے والے بھی ان پر حیرت کرتے تھے کہ وہ دونوں عورتیں ہو کر بھی اس آسیب زدہ گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن یہ راز وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ آسیب کو کس طرح انہوں نے شکست دی ہے۔ عمران بیرون ملک رہ کر اتنا کما کر لوٹا تھا کہ اس نے پہلی فرصت میں رہنے کے لیے ایک اچھا سا خوبصورت سا مکان خرید لیا۔ اس گھر سے رخصت ہوتے وقت ساس نے پڑوسیوں کو وہ راز بتا ہی دیا تھا کہ اس گھر میں جب بھی کوئی رہنے کے لیے آئے وہ آسیب کے ڈر سے بھاگنے کی بجائے اسے شکست دے کر شان سے گھر میں رہے۔